हर किस्म की तारीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी, बरतरी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हम तमाम को पैदा किया और फिर हमारी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम किया। मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम हो, जिनकी तालीमात पर अमल करने में बड़ी बरकत और ढेर सारा खैर है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की हमारी गुफ्तगू होगी रिज़्क़ से मुताल्लिक़। रिज़्क़ किसे कहते हैं तो याद रहे, रिज़्क़ उर्दू ज़ुबान में या हमारे जहनों में जो माना है वो महदूद माना है। हम समझते हैं कि रोज़ी रोटी ही रिज़्क़ है। नहीं, रोज़ी रोटी ही रिज़्क़ नहीं है, बल्कि रिज़्क़ उसका माना बहुत वसी और बहुत बड़ा माना है। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से दी गई हर नेमत अल्लाह का रिज़्क़ है। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से दी गई हर नेमत अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ रिज़्क़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सेहत दिया है तो सेहत भी रिज़्क़ की एक शक्ल है। अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है तो माल भी रिज़्क़ की एक शक्ल है। अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद से नवाजा है तो औलाद से नवाजा जाना भी रिज़्क़ की एक शक्ल है। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया तो इल्म का दिया जाना भी रिज़्क़ है। बल्कि यूं कह लें कि अल्लाह की हर नेमत रिज़्क़ है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करने लगोगे तो गिन नहीं सकोगे। अल्लाह ने इंसान को, हर इंसान को रिज़्क़ दिया है मुख्तलिफ शक्लों में। हर इंसान को, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ से महरूम नहीं रखा। किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत के ज़रिए रिज़्क़ दिया, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने माल के ज़रिए रिज़्क़ दिया, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद के ज़रिए रिज़्क़ दिया, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म के ज़रिए से रिज़्क़ दिया, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतों से नवाज कर, ढेर सारी नेमतों से नवाज कर रिज़्क़ दिया। हाँ, रोज़ी रोटी रिज़्क़ का एक हिस्सा है। इंसान की रोज़ी रोटी जिस पर इंसानी ज़िंदगी का गुज़र बसर होता है, ये भी रिज़्क़ का हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में जहाँ रिज़्क़ का ज़िक्र किया वहाँ पर यह वाज़ेह कर दिया कि रिज़्क़ ये अल्लाह की जानिब से अता किया जाता है। अल्लाह की जानिब से अता किया जाता है। कैसे? अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात में रिज़्क़ में सबको बराबर नहीं रखा, सब रिज़्क़ में बराबर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत के तहत बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा अता किया है, उनका रिज़्क़ कुशादा किया है, और कुछ लोगों का रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला ने तंग कर दिया है, अपनी बहुत सारी नेमतों से इन्हें महरूम कर रखा है। ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत के तहत हुआ है। अब मसला ये है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम जद्दोजहद कर रहे हैं, हम बहुत सारे मसाइल से दो चार हैं, फिर भी हमें रिज़्क़ नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग गलत रास्तों को इख्तियार करते हैं, रिज़्क़ हासिल करने के लिए गलत तरीक़ों को इख्तियार करते हैं। सबसे पहली बात अपने जहन में रहे कि इंसान दुनिया में बाद में आता है। अल्लाह तबारक व तआला उसका रिज़्क़ उससे पहले ही लिख देता है। इंसान दुनिया में बाद में आता है, उसका रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला उसके पैदा होने से पहले ही लिख देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान की पैदाइश का जिक्र करते हैं कि माँ के पेट में वो किन किन मरहलों से गुजरता है। जब रूह फूंकने का वक्त आता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को भेजता है। फरिश्ता
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لکھتا ہے. کیا لکھتا ہے فرشتہ؟ کہ یہ کتنا عرصہ اس دنیا میں رہے گا، اس کا رزق کتنا ہے، نیک ہوگا یا نیک نہیں ہوگا، نیک ہوگا یا بدعمل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم دیا جاتا، فرشتہ لکھ دیتا ہے اس کے رزق کو، اس کی روزی روٹی کو، خاص طور سے اس کی روزی روٹی کتنی ہے وہ لکھ دیتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق ہے، آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور وہ ساری باتیں جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. رزق کا تعلق آسمان سے ہے، رزق کا تعلق آسمان سے ہے. یہاں پر اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے رزق حاصل کرنے کے، لیکن اس کے نتیجے میں رزق حاصل ہوگا یا نہیں اس کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے، اوپر سے ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پیدا کیے جانے سے پہلے ہی اس مسئلے کو حل کر دیا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح سے سمجھایا انسان کو رزق کے بارے میں. اگر انسان اس مسئلے کو سمجھ جائے تو اس کی زندگی کی بہت ساری الجھنیں ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی. رزق کے مسئلے کو اگر انسان سمجھ جائے تو اس کی زندگی کی بہت ساری الجھنیں ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی. کیوں؟ ہم کو عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ رزق کا ملنا اللہ کی جانب سے ہے. اس بات پر ہمیں پختہ یقین رکھنا چاہیے، پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق ہے، رزق دینے والا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، ہم ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم رزق نہیں مانگ رہے ہیں. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کھلایا جائے پلایا جائے. نہیں، صرف عبادت کرو، صرف عبادت کرو. کیوں؟ رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ بات رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی زبانی سوال کروا رہا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے پوچھئے تمہیں زمین و آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ زمین و آسمان سے رزق دینے والا کون ہے؟ کون تمہارے آنکھوں اور کانوں کا مالک ہے؟ کون اس کائنات میں تدبیر کرتا ہے؟ زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے کون نکالتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ لوگ جواب دیں گے کیا؟ کہ سارے کام اللہ کے، رزق دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم پر اختیار رکھنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، مردے کو زندے سے، زندے کو مردے سے نکالنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ. اگر انسان اللہ کو راضی کرے اور اس کے بعد جد و جہد کرے، محنت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اسے نوازتا جائے گا، اللہ رب العالمین نوازے گا اسے. اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں رہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی رحمت کو جاری کر دے تو اسے روکنے والا کوئی نہیں اس کائنات میں. اللہ کا فیصلہ ہو جائے، انسان کو رحمت ملے، رحمت کسی بھی شکل میں، رزق کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، علم کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، کوئی روکنے والا نہیں. وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو روک دیتا ہے تو اللہ کی رحمت کو کوئی جاری نہیں کرا سکتا. لوگ جعلی قصے کہانیاں بنا لیے ہیں
کہ ہمارے بزرگوں نے اللہ کا فیصلہ بدل دیا، لڑکی پیدا ہوئی تھی اسے لڑکا کر دیا۔ یاد رہے ایسا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، اس کائنات میں کسی کو نہیں دیا۔ سارے اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اس کائنات میں تدبیر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، خصوصاً فرض نماز کے بعد کے اذکار میں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ اللہ جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ دینے کا فیصلہ کر دیا، کائنات میں کوئی اسے نہیں روک سکتا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ روکنے کا فیصلہ کر دے اسے کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا۔ رزق کا معاملہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ اس کائنات میں غور کر کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا انتظام کیسے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ اس کائنات میں غور کر کر دیکھو، کتنے ایسے جاندار ہیں جو اپنا رزق لیے نہیں پھرتے ہیں، انسان کی طرح ان کے پاس روزی روٹی کا ذریعہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ یرزقها، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روزی روٹی پہنچا رہا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، انہیں نہیں تم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روزی روٹی دے رہا ہے۔ ہر جاندار کو اللہ نے روزی روٹی کا انتظام کیا ہے، کوئی بھوکے نہیں مرتا۔ سمندر میں غور کر لے، بڑی بڑی مچھلیاں ہیں جن کی غذا ٹنوں میں ہے، بڑی بڑی مچھلیاں، دن میں کئی ٹن غذا انہیں لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی غذا پہنچا رہا ہے۔ ایسے کتنے درندے ہیں جو زمین پر چل پھر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی روزی روٹی پہنچا رہا ہے، کوئی بھوکا نہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین پر جتنے جاندار ہیں سب کی روزی روٹی کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھا ہے، اللہ کے پاس ان کا ذمہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں، ہمارے پاس کاروبار ہے اور جتنا کوشش کرنا چاہیے کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں روزی روٹی نہیں مل رہی ہے، ہمارے پاس پیسہ مال دولت نہیں آ رہا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رہے، سب سے پہلی بات، اللہ نے جس حالت میں بھی رکھا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھنا چاہیے۔ اللہ نے جس حالت میں بھی رکھا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھنا چاہیے ہمیں۔ اگر ہم اپنے اطراف اگر غور کریں گے تو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو ہم سے بری حالت میں ہیں، ہم کو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی حالت میں رکھا، ہم صحت مند ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں بیمار ہیں، علاج کے لیے پریشان ہیں، ہم آسانی سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جد و جہد کرنا پڑ رہا ہے، اللہ کی مرضی جد و جہد کرنا پڑ رہا ہے۔ تو جب بھی اللہ کی نعمت کا مسئلہ ہو تو اپنے سے کم والے کو دیکھنا چاہیے، اپنے سے زیادہ والے کی طرف نہیں۔ کم والے کو دیکھے گا تو شکر کا جذبہ انسان کے دل میں پیدا ہوگا، اگر اپنے سے اونچے والے کو دیکھے گا تو ناشکری کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے میں تمہیں مزید دوں گا، بہت نوازوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میری سزا بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناشکری قطعی پسند نہیں ہے، قطعی پسند۔ رزق ملنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، رزق ملنے کے لیے
انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر جما کر رکھیں، دوسرے الفاظ میں دین کا پابند بن کر رہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے والا بنے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ دیندار بنیں گے تو دنیا چلے جائے گی، نہیں جائے گی دنیا۔ اگر اخلاص کے ساتھ دیندار بنو گے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے محروم نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا ان کے اخلاص کو، ان کی نیتوں کو، ان کے دینداری کو۔ جب ہر چیز میں کامیاب نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ پوچھیے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر مدینہ منورہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ انہیں ملا دیا کہ آج سے یہ تمہارے بھائی ہے۔ انصاری صحابی بڑے جذبے والے تھے، انصار مدینہ کے لوگ، خاص کر مکہ سے آنے والوں کے لیے بہت زیادہ جذبہ۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول نے تمہیں بھائی کہا ہے، میرا بھائی بنا دیا، اس لیے اب میری ہر چیز آدھی تمہاری آدھی میری۔ انہوں نے جذبات میں یہاں تک کہا میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دوں گا، اس کی عدت گزر جائے تو تم شادی کر لینا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہیں، مجھے صرف بازار کا راستہ بتاؤ۔ بازار کا راستہ بتایا گیا، اللہ پر بھروسہ تھا، محنت کیے، اللہ نے اتنی برکت دیا کہ کافی عرصے کے بعد ایک زمانہ آیا مدینہ میں قحط سالی پڑ گئی، پانی نہیں، پورا سوکھا پڑ گیا، لوگ پریشان ہونے لگے، سارا مدینہ پریشان تھا۔ ایسے میں عبد الرحمن ابن عوف کا قافلہ جو بہت پہلے مدینہ سے تجارت کے لیے نکلا تھا واپس آ رہا ہے۔ اس قافلے کے چرچے ہونے لگے۔ قافلے کا اندازہ کریں کہ 1000 اونٹ پر مشتمل ہے قافلہ۔ ایک اونٹ، وہ اس زمانے کا ٹرک، ٹرالا، کچھ بھی بول لیجئے، اس زمانے کی سواری تھی، سامان اٹھانے کے لیے، سواری کرنے کے لیے بھی، سامان اٹھانے کے لیے بھی 1000 اونٹ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا کہ یہ جنت میں خوشی سے اچھلتے کتے داخل ہوں گے۔ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو عبد الرحمن ابن عوف تک پہنچایا۔ عبد الرحمن ابن عوف خوشی سے حضرت عائشہ کے پاس آ کر تصدیق چاہتے ہیں کہ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ خوشخبری دی؟ تو کہا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں یہ خوشخبری دی کہ تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے، اتنے خوش قسمت ہوگے کہ خوشی سے جنت میں داخلے کی خوشی سے اچھلتے کتے داخل ہوں گے۔ عبد الرحمن ابن عوف جو تھوڑا سا پنیر لے کر بازار گئے تھے مدینہ میں، اخلاص سے محنت کیا، اللہ پر بھروسہ رکھا، مضبوط عقیدہ رکھا، اللہ نے اتنا نوازا۔ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ آپ گواہ رہیے کہ میں یہ سارے اونٹ مدینہ والوں کی ضروریات کے لیے تقسیم کر رہا ہوں۔ قحط سالی کا زمانہ ہے، مدینہ والے مسلمانوں کی ضروریات کے لیے تقسیم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نوازا، کیوں؟ عقیدہ کی وجہ سے، مضبوط عقیدہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھ لیں، اللہ نے ہر ایک کو نوازا، ہر ایک کا جذبہ بھی دیکھیے کہ وہ جہاں سے آتا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ مزید نوازے گا۔ تو روزی روٹی کے لیے اولین شرط اللہ پر مضبوط یقین رکھا جائے کہ رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی رزق نہیں دے سکتا، اس کائنات میں ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری ہے اللہ کی۔ ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک دوست سفر پر جا رہے تھے، اپنے دوست سے مل کر گئے، لیکن دو تین دن بعد پھر ملاقات ہو گئی، کہا کہ سفر پر نہیں گئے، تو کہا کہ جا رہا تھا میں،
راستے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا تو دیکھا کہ سامنے ایک درخت پر ایک چڑیا کھجور پر چونچ مار کر وہاں جا کر بار بار بیٹھ رہی ہے. مجھے تجسس ہوا کہ یہ کیا ہے آخر. دیکھوں، میں نے درخت پر چڑھ کر دیکھا کہ اس درخت پر ایک اندھا سانپ ہے اور چڑیا کھجور کو چونچ مار کر کھجور کا مغز لا کر سانپ کے منہ میں ڈال رہی. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب اللہ تبارک و تعالی اندھے سانپ کو رزق دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے میں واپس آ گیا. ان کے دوست نے سمجھایا، نہیں، تم اندھا سانپ کیوں بننا چاہ رہے ہو؟ اندھا سانپ کیوں بننا چاہ رہے ہو؟ تم چڑیا بنو جو خود روزی حاصل کر رہی ہے، دوسروں کی روزی کا بھی ذریعہ بن رہی ہے. چڑیا بنو. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو رزق دینے والا. اب رزق کی کشادگی کے لیے ایک اور ذریعہ بلکہ بہت سارے راستے بتائے گئے. رزق انسان کا کشادہ کیسے ہوتا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ بہت سارا رزق ملے تو اس کے ذریعے کیا ہے؟ اس کا ایک بڑا ذریعہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. بہت سارے لوگ تعجب کرتے ہیں، پہلے ہے نہیں، اب ہے سو بھی خرچ کر دو بول رہے. ہاں ایسے ہی ہے. کیوں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ یا ابن آدم انفق علیک، کہ انسان تو میرے راستے میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. تو میرے راستے میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. انسان اگر خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازے گا، اس کے رزق میں اضافہ کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما نقصت صدقۃ من مال، خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی. کیسے کمی نہیں آتی؟ انسان کے پاس 100 روپے ہے، 50 روپے خرچ کر دیا، 50 ہی بچے. یاد رہے وہ 50 روپے اگر اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا تو وہ بچے 150 روپے بھی نہیں رہتے اس کے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شر سے بچاتا، مال کے شر سے بھی بچاتا، حادثات سے بھی بچاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری آفتوں سے بچاتا اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. اور رزق حاصل کرنے کا یہ بہت اہم ذریعہ. اور خرچ کرنے کے تعلق سے ایک بات ذہن میں رہے، ہم عموماً کسی کو روپیہ 2 روپے دے کر 10 روپے دے کر خوش ہو جاتے ہیں. اس سے بہتر طریقہ، یہ تو کرنا چاہیے، لیکن اس سے بہتر طریقہ لوگوں کی کفالت کرنا. کفالت کا مطلب کوئی غریب خاندان ہے، غریب گھرانہ ہے، شریف ہے، دیندار ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا، ان کی مستقل مدد کرنا. بیوہ ہے، یتیم بچے ہیں، ان کی مستقل مدد کرنا. ایسے نہیں کہ سال میں ایک بار رمضان کو دے دیا پھر 11 مہینے غائب. نہیں، مستقل طور پر. ایک اور چیز ذہن میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر خرچ کرنے کا ذکر کیا وہاں پر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو کچھ دیا اس میں سے، ایسے نہیں ڈھیر سارا دیا تو خرچ کرے، نہیں، جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز ذہن میں رہے، اگر انسان باعمل بنے، نیک بنے، تو اللہ تبارک و تعالی رزق پہنچائے گا اسے. جد و جہد اور محنت کے بعد، ذریعہ اختیار کرنے کے بعد رزق پہنچائے گا. ایک اور چیز ذہن میں رہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم سے رزق ملتا ہے. نہیں، اعلیٰ تعلیم سے اگر رزق ملا تو دنیا میں کوئی پڑھا لکھا بیکار نہیں رہتا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ محنت سے رزق ملتا ہے. اس دنیا میں سب سے زیادہ محنت کرنے والا کسان، لیکن کسان کا شمار غریب طبقات میں ہوتا ہے. پھر رزق ملے گا کیسے؟ تو ہم نے بتایا اللہ کے فضل سے. اللہ جس کا رزق چاہے کشادہ کر دے، جس کا رزق چاہے
تنگ کر دے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو کوئی بھی نیک عمل کرے ایمان کی حالت میں، عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں حیات طیبہ عطا کریں گے۔ حیات طیبہ پاکیزہ زندگی۔ پاکیزہ زندگی کئی شکلوں میں ہو سکتی ہے، جس میں سے ایک رزق میں کشادگی۔ رزق میں کشادگی، اللہ تبارک و تعالی رزق دے گا، ڈھیر سارا رزق دے گا۔ پاکیزہ زندگی کی ایک شکل کہ محتاج نہیں بنائے گا اللہ رزق دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا اور دو باتوں کی جانب رہنمائی کی۔ دو باتیں، اگر تم ان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایک عمل کر لو، دو چیزیں، دو جزا، دو بدلے، عمل ایک۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی آثارہ، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور عمر میں زیادتی ہو۔ دو باتیں، ایک رزق میں اضافہ اور دوسرا عمر میں زیادتی۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی، ایک میرے حالات اچھے ہو جائے اور دوسرا میں لمبا جیوں، میری عمر لمبی ہو، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک عمل بتایا، ایک عمل، وہ کیا؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتے ناتوں کو جوڑے رکھیں، صلہ رحمی کریں، رشتے ناتوں کو جوڑے رکھیں، رشتے نہ توڑیں۔ اگر یہ ایک عمل کر لیں گے تو دو فائدے ہوں گے، ایک تو رزق میں اضافہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نوازے گا، دوسرا عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالی اضافہ کرے گا، عمر میں بھی اضافہ، عمل ایک۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتے ناتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رشتے ناتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بعض وقت انسان اپنے برے اعمال کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا، برے اعمال کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان العبد لا يحرم بالرزق بذنب اصابہ، کہ انسان گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا، اللہ تبارک و تعالی اسے محروم کر دیتا۔ اب اس پر بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، ایسے کتنے مالدار ہیں جو عیاشیوں میں، گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کے رزق میں کمی نہیں ہو رہی۔ نہیں، وہ کمی کے بعد ہی ان کی وہ حالات ہے۔ اگر وہ نیک بنے رہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید نوازتا۔ اگر وہ نیک بنے رہتے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید نوازتا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے ہلاکت کا ذکر کیا، فرمایا وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر یہ سیدھے راستے پر جمے رہتے، سیدھے راستے پر جمے رہتے تو ہم انہیں خوشگوار پانی پلاتے، یعنی ان کی زندگی بڑی اچھی بنا دیتے۔ لیکن یہ جھٹلائے، اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ تو یاد رہیں، رزق یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ملتا ہے۔ انسان کا رزق اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور جب تک انسان اپنا مکمل رزق حاصل نہ کرے وہ دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ رزق اللہ کے فضل سے ملتا ہے، جد و جہد اور محنت انسان کو کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ انسان جتنا مضبوط اپنا عقیدہ اللہ پر بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ اسے نوازے گا۔ ہم نے رزق میں اضافے کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی، ویسے ہی
رزق میں کمی کیسے آتی ہے، تنگی کیسے آتی ہے، اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہے، پھر کسی موقع پر ہم انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق حلال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔